अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग मुझसे अपनी ज़िंदगी पर बीते हॉरर वाक़ियात शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एमन वॉइस शो हो रहा होगा, तो आप लोग मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। ये वाक़या मुझे मेरे एक दोस्त अजीज़ ने सुनाया था और बाद में मुझे खुद इस घर का विज़िट करने का मौका मिला। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान नहरी इलाके में एक गांव है जिसे हम किसी वजह से असल नाम के बजाय चलाकपुर कह सकते हैं। अजीज़ का कहना था कि मैं किसी शादी में शिरकत के लिए दूसरे शहर गया हुआ था और वापसी में मुझे ताख़ीर हो गई थी। गर्मियों के दिन थे और पंजाब की गर्मियों में दिन के वक्त अच्छी खासी गर्मी होती है, तो शादी असर के वक्त थी और मुझे घर वापस आते आते रात के 11 बज गए थे। रात के 11 बजे भी गांव में एक होक आलम होता है, बिल्कुल खामोशी और अंधेरा। मैं लिसनर्स को बताता चलूं कि मेरा गांव चलाकपुर नहर के किनारे वाक़या है और इस पट्टी में तकरीबन 10 किलोमीटर तक नहर बनी है। तो एक तरफ चलाकपुर है और दरमियान में नहर और दूसरी तरफ दूसरे गांव या बास मकामात पर खेत खलियान है। शादी की तकरीब से फारिग होकर मैं गांव के लिए शहर से बस में बैठा था। बस ने मुझे गांव से 5 किलोमीटर दूर स्टॉप पर उतार दिया। वहां से गांव जाने के लिए टांगा चला करता था। आजकल तो चिंची रिक्शा या वैगन चलने लगे हैं। जब मैं बस स्टॉप पर उतरा इस वक्त 11 या 11:30 का वक्त था। दूर तक किसी टांगे का नाम और निशान नहीं था, तो मैंने अल्लाह का नाम लेकर पैदल चलना शुरू कर दिया और नहर के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद मुझे अपने गांव के आसार दिखाई देने लगे। मैं जैसे ही गांव की हदूद में दाखिल हुआ तो मुझे नहर के किनारे एक हैवला सा नजर आया। मैंने गौर किया तो सुर्ख लिबास में कोई खातून थी। मैं काफी हैरान हुआ कि इस वक्त रात के 12 बजे एक खातून सड़क पर नहर किनारे क्या कर रही है। चूँकि गांव मेरा अपना था, इसलिए तजस्सुस और इंसानी हमदर्दी के किनारे में इस खातून के करीब चला गया। करीब जाने पर चांद की रोशनी में देखा तो वो खातून शादी का सुर्ख लिबास पहने हुई थी और नहर की तरफ मुसलसल घूरे जा रही थी। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि बचपन से पिछल पैरी और चुड़ैलों के वाक़यात पड़े हुए थे और इनके रात में लोगों को जाल बिछाकर पकड़ने वाली कहानियां भी सुनी हुई थी। बहरहाल मैंने हिम्मत करके चांद की रोशनी में इस लड़की के पाँव देखने की कोशिश की कि कहीं उल्टे पाँव तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मुझे जितनी दुआएं याद थी मैंने पढ़कर अपने ऊपर फूंक लिया और इस खातून से बात करने की कोशिश की। अचानक इस खातून ने पलट कर देखा और कुछ कहा। खातून की बात सुनकर मुझे जोर का झटका लगा और मैंने बेयकीनी से इस खातून के चेहरे की तरफ देखने लगा। इस खातून को देखकर मुझे हैरत का झटका लगने लगा। हैरत का झटका लगने की वजह ये थी कि वो एक जवान अंग्रेज लड़की थी और अपने गांव में क्या मैं अपनी ज़िंदगी में कभी मैंने किसी अंग्रेज़ी लड़की को पाकिस्तानी दुल्हन के लिबास में नहीं देखा था। मैं हवन्नकों की तरह इसके चेहरे की तरफ देख रहा था तो वो मुस्कुराकर दोबारा मुझसे गोया हुई। हेलो अजीज, व्हाट आर यू डूइंग हियर? इट्स लेट नाइट। इस लड़की को देखकर मेरी खिड़की बन गई थी और मुझे कामिल यकीन हो गया था कि चलाकपुर में नजर आने वाली ये अजनबी अंग्रेज दुल्हन जरूर चुड़ैल होगी,
ورنہ اس گاؤں میں انگریز تو دور کبھی حبشی افریقی تک نہیں آئے تھے۔ مجھے خاموش اور کانپتے دیکھ کر وہ لڑکی دوبارہ گویا ہوئی، اگر تم کو انگریزی سمجھ نہیں آتی تو میں اردو میں بات کر سکتی ہوں اور تھوڑی پنجابی بھی سمجھ لیتی ہوں۔ اس لڑکی کو اردو میں بات کرتے ہوئے دیکھ کر میرے اندر تھوڑی ہمت پیدا ہوئی۔ آپ کون ہو؟ میں نے آج سے پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ یہاں کب آئی ہو اور میرا نام کیسے جانتی ہو؟ میری بات کے جواب میں وہ لڑکی کھلکھلا کر ہنستی۔ میں تو برسوں سے اس گاؤں میں رہتی ہوں اور تمہیں تو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ انگریز لڑکی کی بات سن کر مجھے یقین ہو گیا ہو نہ ہو یہ ضرور چڑیل ہے۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی میں اندھا دھند بھاگنے لگا۔ پیچھے سے مجھے اس لڑکی کی پکار کی آواز آتی رہی، لیکن میں رکا نہیں اور گرتا پڑتا کسی نہ کسی طرح اپنے گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر میں بستر میں گھس گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو میرا جسم بخار سے بری طرح تپ رہا تھا۔ رات والی انگریز دلہن کا خیال آیا تو میرے جسم میں سنسنی سی پھیل گئی۔ اس وقت میری امی کمرے میں ناشتہ لے کر داخل ہوئیں۔ میرا چہرہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئیں۔ عزیز پتر، تمہارے چہرے کو کیا ہو گیا؟ ایک دم پیلے پڑ گئے ہو بیٹا۔ کچھ نہیں امی، بس کل سفر کی تھکن اور بخار کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہوں۔ ابھی حکیم صاحب سے دوا لینے جاؤں گا۔ امی کو مطمئن کرنے کے بعد میں نے جلدی سے ناشتہ کیا اور اپنے دوست کے گھر کی طرف چل دیا۔ دوست کے گھر پہنچ کر اس سے سارا ماجرا بیان کیا تو اس نے زور سے کہکا مارا، یار مجھے بھی وہ انگریز دلہن دکھاؤ نا، مجھے ویسے بھی گوری میم پسند ہے، میں شادی کر لوں گا۔ دوست کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ یار مذاق نہیں تو اور کیا ہے، ہمارے گاؤں میں کبھی تم نے کسی انگریز عورت کو دیکھا؟ یہاں تو لوگ عشاء پڑھ کر سو جاتے ہیں اور تم آدھی رات کا کہہ رہے ہو۔ میرا خیال ہے تمہارے حواسوں پر کوئی انگریزی فلم کی ہیروئن چھائی ہوئی ہے۔ اپنے دوست کی بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں کچھ کیے بغیر وہاں سے نکل گیا اور دوائی لینے حکیم صاحب کے پاس چلا گیا۔ حکیم صاحب نے نبض دیکھ کر مجھے دوائی دی اور میں واپس جانے کے لیے اٹھنے ہی والا تھا کہ خیال آیا کیوں نہ حکیم صاحب سے اس انگریز لڑکی کے بارے میں پوچھوں۔ حکیم صاحب کافی سالوں سے اس گاؤں میں مقیم ہیں اور ان کے پاس ہر بندہ علاج کروانے کے غرض سے آتا تھا۔ میں نے ان سے انگریز لڑکی یا کسی ایسے خاندان کے بارے میں پوچھا جن کے گھر باہر سے مہمان آئے ہوں۔ انہوں نے ذہن پر زور دیا لیکن پھر لا علمی سے سر ہلا دیا۔ میں مایوس ہو کر گھر واپس آ گیا۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ اس رات اس انگریز دلہن کو دیکھنا میرا وہم تھا، کیونکہ اگر وہ چڑیل ہوتی تو ضرور مجھے نقصان پہنچاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شام کو میرے ابو جی گھر واپس آئے تو انہوں نے ذکر کیا کہ حکیم صاحب مارکیٹ والے پل پر ملے تھے اور تمہارا پوچھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ عزیز کو میرے پاس بھیجیے گا، کچھ معلومات دینی تھی۔ والد صاحب کی بات سن کر میری رگوں میں سنسنی سی پھیل گئی۔ میں سمجھ گیا کہ حکیم صاحب کو اس انگریز دلہن کی معلومات مل گئی ہے۔ میں نے فوراً حکیم صاحب سے ملنے کا سوچا، لیکن گھڑی کی طرف دیکھا تو مغرب کا وقت ہونے والا تھا اور حکیم صاحب کا مکتب عصر سے پہلے بند ہو جاتا تھا۔ میں نے اگلے روز ان سے ملنے کا تہیہ کر لیا۔ اگلے روز میں حکیم صاحب کے مکتب گیا تو وہ مریضوں کو چیک کر رہے تھے۔ گاؤں میں بخار، نزلہ، زکام کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مکتب میں رش تھا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ مریضوں سے فارغ ہونے کے بعد حکیم صاحب نے مجھے اپنے قریب بلایا اور گویا ہوئے، عزیز بیٹا، تم نے جس انگریز لڑکی کا پوچھا تھا تو اس گاؤں میں ایسا کوئی گھر نہیں ہے جہاں کوئی غیر ملکی ہو۔ ہاں، البتہ میں نے اپنے دادا سے سنا تھا کہ آج سے 100 سال پہلے ایک بہت بڑے زمیندار چودھری حشمت علی خان صاحب ہوا کرتے تھے۔ اس وقت پورے گاؤں کی زمینوں کے وہ مالک تھے۔ ان کا بیٹا انگلینڈ سے ایک گوری میم کو بیاہ کر لایا تھا، لیکن سننے میں آیا ہے کہ وہ لڑکی کچھ عرصے بعد میں ہی مر گئی تھی۔
حکیم صاحب خاموش ہوئے تو میں نے دوبارہ ان سے سوال کیا، حکیم صاحب گستاخی معاف، لیکن میں آپ سے آج کل کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں، لیکن آپ نے تو 100 سال پہلے کا قصہ بیان کر دیا۔ حکیم صاحب میری بے صبری پر مسکرا دیے۔ بیٹا، میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں، تھوڑا ہمت، صبر، حوصلہ رکھا کرو۔ آج کل کی نسل میں صبر بالکل نہیں ہے، بے صبری کی ٹرین پر سوار رہتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ انگریز لڑکی یعنی چودھری حشمت کی بہو کچھ عرصے بعد مر گئی تھی، لیکن میرے دادا اور والد صاحب بتاتے ہیں کہ اس انگریز لڑکی کے مرنے کے بعد گاؤں کے بہت سارے لوگوں نے اس لڑکی کی روح کو رات کے وقت دیکھا تھا۔ حکیم صاحب کی آخری بات نے میرا خون خشک کر دیا تھا اور میں گویا کاٹو تو لہو نہیں کی علمی تصویر بن چکا تھا۔ حکیم صاحب کی بات سن کر میری حالت بالکل ایسے ہو گئی جیسے کسی نے میرا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ حکیم صاحب میری حالت سے بے خبر انگریز لڑکی کا واقعہ سنانے میں مگن تھے۔ عزیز بیٹا، میں بتا رہا تھا کہ چودھری حشمت علی خان کی انگریز بہو کے مرنے کے بعد اس لڑکی کو بہت سے لوگوں نے گاؤں میں دیکھا تھا، کبھی نہر کے کنارے اور کبھی کھیتوں میں دیکھا تھا اور کبھی اسے ویران حویلی میں دیکھا جہاں چودھری حشمت علی خان کی رہائش تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی روح پھٹکتی تھی، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ محض لوگوں کا وہم ہے۔ یہ غالباً سن 1925 کا واقعہ ہے، میری پیدائش سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ میرے ہوش سنبھلنے کے بعد کسی نے اس لڑکی کی روح کو نہیں دیکھا تھا۔ حکیم صاحب کی باتیں سن کر میری حالت مزید خراب ہو رہی تھی کہ اچانک ان کی نظر مجھ پر پڑی تو چونک اٹھے۔ ارے عزیز بیٹا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ عزیز بیٹا، کیا ہوا ہے؟ بولو۔ خوف کی وجہ سے میرے اعصاب کمزور پڑنے لگے تھے اور میں چکرا کر گر گیا۔ حکیم صاحب نے مجھے سنبھالا اور بستر پر لٹا دیا، پھر ایک مشروب پینے کے لیے دیا۔ مشروب پینے کے بعد مجھے اپنا آپ کچھ بہتر محسوس ہونے لگا۔ میری حالت بہتر ہوتا دیکھ کر حکیم صاحب نے مجھ سے پریشان ہونے کی وجہ پوچھی تو میں نے اس رات کا واقعہ منوعان سنا دیا۔ میری بات سن کر حکیم صاحب کچھ سوچ میں گم ہو گئے، پھر گویا ہوئے۔ بیٹا، مجھے لگتا ہے کہ انگریز دلہن کا دل تم پر آ گیا ہے اور وہ عاشق ہو گئی ہے اور تمہارا انگلینڈ کا ویزا لگوا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے۔ وہ جو انڈین گانا ہے نا، مجھے ساجن کے سنگ جانا ہے، مجھے ساجن کو انگلینڈ لے کر جانا ہے، بس انگریز دلہن کو وہی کیفیت ہے تمہارے لیے۔ حکیم صاحب کی بات سن کر میں بے یقینی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ حکیم صاحب اب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری حالت پہلے ہی بہت خراب ہو رہی ہے۔ میری بات سن کر حکیم صاحب نے زوردار کہکا لگایا اور سنجیدہ ہو کر بولے، عزیز بیٹا، میں مزاق کر رہا تھا تاکہ تم مزید پریشان مت ہو جاؤ۔ جس جگہ تم نے اس انگریز دلہن کو دیکھا، اس سے کچھ فاصلے پر ہی وہ ویران حویلی ہے۔ بس کوشش کرو کہ رات کو اکیلے باہر مت نکلا کرو، اور اگر کبھی جانا بھی پڑے تو دعائیں پڑھ کر جائیں، تو دعائیں پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیا کرو۔ میں کچھ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں، ان کے استعمال سے تمہارے اعصاب بھی مضبوط ہوگا اور دل بھی مضبوط ہو جائے گا۔ حکیم صاحب کی بات سن کر مجھے حوصلہ پیدا ہوا اور میں ان کا شکریہ ادا کر کے باہر آ گیا۔ میں لسنرز کو اس ویران حویلی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہ حویلی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے بالکل ویران ہے اور ہمارے گاؤں سے واقع ہے۔ رات کو جب میں سونے کے لیے اپنی چارپائی پر لیٹا تو مجھے اپنے سر کے نیچے کوئی چیز محسوس ہوئی۔ دیکھا تو تکیے پر ایک کاغذ رکھا ہوا تھا جس پر اردو میں سرخ رنگ سے تحریر لکھی ہوئی تھی، عزیز، میں نے تمہارا برسوں انتظار کیا ہے، پلیز مجھے اور نہ تڑپاؤ، مجھ سے ملنے آؤ۔ نیلی نیلی روشنی کمرے میں بند ہے، میں کیا کروں، مجھے عزیز پسند ہے، صرف تمہاری مارگریٹ عصمت۔ اپنے بستر پر اس انگریز دلہن کا پیغام پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ یہ شعر بہت تھرڈ کلاس اور رکشے کے پیچھے لکھنے جانے والا شعر تھا، لیکن مجھے ہنسی کے بجائے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔
زندگی میں بعض اوقات ایسے انہونی واقعات ہو جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی انسان کیا کرے۔ مجھے اپنی زندگی میں پہلا لو لیٹر ملا، اور وہ بھی 100 سال پہلے مری ہوئی انگریز دلہن سے۔ پوری رات کروٹیں بدلتے ہوئے چادر کے اندر دب کر گزری۔ صبح اٹھ کر نماز پڑھی تو میرے ذہن میں پہلا آنے والا شخص حکیم صاحب ہی تھے، جن سے اس بارے میں رہنمائی مل سکتی تھی اور مدد بھی۔ یہی سوچ کر میں حکیم صاحب کے گھر کی طرف چل پڑا۔ حکیم صاحب کے گھر جانے کے لیے 2 راستے تھے، ایک نہر والا جس کے پاس وہ ویران حویلی تھی، اور دوسرا کھیت کھلیانوں میں سے ہو کر لمبا چکر گھوم کر جانا پڑتا تھا۔ لیکن صبح کا وقت تھا، اس لیے میں کسی ڈر کے بغیر ویران حویلی کے سامنے سے گزرنے کا فیصلہ کیا۔ عین اس وقت جب میں ویران حویلی کے سامنے سے گزر رہا تھا تو مجھے شدت سے احساس ہوا جیسے 2 آنکھیں مجھے مسلسل گھور رہی ہیں۔ میں نے ویران حویلی کی بالکنی کی طرف دیکھا تو میرا دل حلق میں آ گیا۔ وہاں وہی انگریز لڑکی سرخ لباس میں کھڑی میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں مبہوت ہو کر رہ گیا، کیونکہ مارگریٹ عصمت بہت خوبصورت تھی۔ اس رات اندھیرے کی وجہ سے میں ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا تھا، لیکن جیسے میں نے خود سا ہو گیا تھا اور میرے دل و دماغ سے خوف بالکل نکل گیا تھا۔ انگریز دلہن مارگریٹ عصمت ہاتھ کے اشارے سے مجھے حویلی کے اندر آنے کو کہہ رہی تھی، اور میں روبوٹ کی طرح حویلی کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ حویلی کے دروازے کے پاس پہنچ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تھا، بچپن سے آج تک میں نے اس حویلی پر زنگ زدہ تالا پڑا ہوا دیکھا تھا۔ اس حویلی کے مالکن امریکہ میں رہتے تھے، اور وہ 2 سال بعد پاکستان آ کر گاؤں کا چکر لگاتے تھے۔ اس لیے کسی شخص کو کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ حویلی کے اندر جائے۔ خیر، میں کھلے ہوئے دروازے سے اندر قدم رکھنے لگا تو بھینی بھینی خوشگوار خوشبو کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ اچانک کسی نے میرا کندھا پکڑ کر زور سے پیچھے کی طرف کھینچا اور میں گرتے گرتے بچا۔ پیچھے دیکھتا تو حکیم صاحب جلالی انداز میں کھڑے تھے۔ یار، تم آدمی ہو یا کیا ہو؟ کل واقعہ سن کر تو تمہاری حالت خراب ہو رہی تھی، اور آج تم اس ویران حویلی کے اندر جا رہے ہو؟ حکیم صاحب کو غصے میں دیکھ کر مجھے جیسے ہوش آ گیا، اور میں بوکھلاہٹ سے بولنے لگا، حکیم صاحب، مجھے نہیں پتا میں کیسے اندر چلا گیا۔ عزیز بیٹا، فی الحال یہاں سے میرے مدد چلو، باقی باتیں وہاں جا کر ہوں گی۔ حکیم صاحب نے میری بات کاٹ کر مجھے خاموشی سے چلنے کو کہا۔ حکیم صاحب کے مطب پہنچ کر میں نے رات کی کارگزری سنا دی اور وہ لو لیٹر بھی دکھا دیا۔ ساری بات سن کر حکیم صاحب میری طرف دیکھ کر فکر مندی سے بولے، عزیز بیٹا، تمہیں بہت محتاط ہو کر رہنا پڑے گا، کیونکہ مجھے پورا یقین ہو گیا ہے یہ مارگریٹ عصمت وہی لڑکی ہے جو 100 سال پہلے مر گئی تھی۔ اب دوبارہ اس کی روح کا بھٹکنا اور تمہاری ساتھ میں دلچسپی لینا خطرے سے خالی نہیں۔ ہمیں روحانی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ حکیم صاحب کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گیا۔ پھر وہ دوبارہ گویا ہوئے، میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں، حاجی موسیٰ، جو روحانی عملیات کے ماہر ہیں، لیکن وہ آزاد کشمیر کے دور دراز پہاڑی علاقے میں گوشہ نشین ہیں۔ صرف وہی تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ یہ صورتحال غیر معمولی ہے، ہمیں آج کشمیر کے لیے نکلنا ہوگا۔ حکیم صاحب کی بات سن کر مجھے تھوڑا عجیب سا احساس ہوا، جیسے میرا دل جانے کو ہی نہ ہو۔ میں اور حکیم صاحب دن 12 بجے کشمیر جانے کے لیے گاؤں سے نکل گئے۔ شام کے قریب ہم مقرر مقام پر پہنچ گئے۔ یہ پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ایک خوبصورت شہر تھا۔ حکیم صاحب نے مقامی لوگوں سے حاجی موسیٰ کا پوچھا تو انہوں نے دور پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں اور حکیم صاحب پہاڑی راستے پر چلنا شروع ہو گئے۔ چلتے چلتے پاؤں شل ہونے لگے تھے، لیکن حاجی موسیٰ کا ٹھکانہ نہیں آیا۔ گھپ اندھیرا، ہم 2 لوگ، ڈر کے مارے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ اچانک حکیم صاحب کی آواز سے میں اچھل پڑا، عزیز وہ دیکھو!
مارگریٹ عصمت تمہیں بلا رہی ہے۔ میں ڈر کے مارے حکیم صاحب سے لپٹ گیا تو حکیم صاحب کہہ مار کر ہنسے۔ ارے میں مذاق کر رہا ہوں عزیز بیٹا، مشکل حالات کا ہنستے ہنستے مقابلہ کرنا چاہیے۔ حکیم صاحب کی بات سن کر میں منت کرتے ہوئے بولا، حکیم صاحب آپ مقابلے کے چکر میں مجھے شہید کر کے ہی دم لیں گے۔ صبح سے چل چل کر ٹانگوں نے جواب دے دیا تھا اور پیٹ میں چوہے کرکٹ کر رہے تھے۔ ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ ہمیں ایک روشنی نظر آئی۔ ہم روشنی کے قریب گئے تو ایک چھوٹی سی کٹیا نظر آئی۔ ایک سفید بزرگ لالٹین لے کر کھڑے تھے۔ ہم قریب پہنچے تو وہ پرتپاک انداز سے ہمیں ملے اور ہمیں اندر لے گئے۔ پنجاب کی بانسبت کشمیر کا موسم تھوڑا ٹھنڈا تھا۔ بھوک کے مارے میرا برا حال تھا۔ حاجی موسیٰ صاحب نے ہمیں کھانا کھلایا، کھانا کھلا کر پینے کو قہوہ دیا، پھر ہماری طرف دیکھ کر گویا ہوئے، آپ کس مسئلے سے حاضر ہوئے ہیں؟ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حاجی صاحب کی بات سن کر حکیم صاحب میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، یہ لونڈا انگریزوں کی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے اور وہ جوابہ اس سے عشقیہ خطوط لکھتی ہے، آپ اس کا نکاح پڑھا دیں۔ حکیم صاحب کی رگ ذرافت دوبارہ بھڑک اٹھی۔ میں بے یقینی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ حاجی صاحب حکیم صاحب کی بات سن کر زور سے ہنسے اور میری طرف دیکھ کر بولے، کیوں میاں شادی کروا دیں تمہاری گوری میم کے ساتھ؟ دونوں بزرگوں کو مذاق کرتے دیکھ کر میں رونے والا ہو گیا تھا۔ حاجی صاحب پلیز میری مدد کریں، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ ہی حکیم صاحب کی طرح مذاق کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر حاجی صاحب نے تسلی دی اور ہم سے پورا ماجرا پوچھا۔ ہم نے اب تک کے سارے حالات اور ماضی کا پورا قصہ ان کے گوش گزار کر دیا اور وہ عشقیہ خط بھی دکھا دیا۔ ہماری باتیں سننے کے بعد حاجی موسیٰ مراقبہ میں چلے گئے، پھر ہماری طرف دیکھ کر بولے، جہاں تک مجھے لگتا ہے مارگریٹ عصمت کا سابقہ شوہر عزیز کا ہم شکل تھا اور مارگریٹ عصمت کی موت غیر معمولی انداز میں واقع ہوئی ہوگی۔ اب مارگریٹ عصمت عزیز پر قبضہ کیے بغیر پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اب جب بھی یہ دوبارہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوا، مارگریٹ عصمت اس کی روح پر قبضہ کر لے گی۔ حاجی صاحب کی بات سن کر میرے رگ میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ مارگریٹ عصمت کی بھٹکتی روح سے چھٹکارا دلوانے اور حقیقت جاننے کے لیے حاجی موسیٰ ہمارے ساتھ چلاک پور جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ گاؤں داخل ہونے سے پہلے میری حالت اس بچے کی جیسی تھی جو اسکول جاتے ہوئے گھبراتا ہے، لیکن حاجی موسیٰ کے ساتھ حوصلہ اور ہمت ملتا رہا۔ اللہ کر کے ہم چلاک پور پہنچے۔ گاؤں پہنچنے پر میں نے حاجی موسیٰ صاحب کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی تو وہ مسکرانے لگے اور گویا ہوئے، عزیز بیٹا مجھے دعوت سے زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ میں سیدھا اس ویران حویلی میں جاؤں گا اور وہاں عملیات کے ذریعے تمہارا اس انگریز دلہن سے پیچھا چھڑوانا ہے، کیونکہ اگر ہم نے مزید دیر کی تو پھر شاید ساری زندگی تم اس کے سحر سے نہیں نکل سکو گے اور سارے کام میں تم میرے ساتھ رہو گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور حاجی صاحب اور حکیم صاحب کے ساتھ ویران حویلی کی طرف چل دیا۔ رستے میں حکیم صاحب اپنے مطب جانے کے لیے روانہ ہو گئے اور جاتے جاتے مجھے گلے لگا کر دعائیں دے کر گئے اور بہت ہمت دلائی اور ساتھ ہی کہنے لگے، عزیز بیٹا خیریت سے بارات لے کر جاؤ، میں کل اپنی انگریز بہو کے ہاتھ کا کھانا کھانے ویران حویلی آؤں گا۔ مجھے حکیم صاحب کی شفقت اور بے تکلفی پر ہنسی آنے لگی۔ ایسے بزرگ بہت نایاب ہوتے ہیں جو جوانوں کے ساتھ نصیحت کا معاملہ کرتے ہوئے مذاق بھی کرتے ہیں۔ خیر میں اور حاجی صاحب ویران حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ویران حویلی پہنچے تو خلاف توقع حویلی کا دروازہ بند تھا اور سنگ آلود تالا ہمارا منہ چڑھا رہا تھا۔ حاجی صاحب نے کچھ پڑھ کر پھونکا اور پھر ایک پتھر اٹھا کر تالے پر زور سے ضرب لگائی، جس سے تالا 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا۔ ویران حویلی میں داخل ہونے سے پہلے حاجی صاحب نے مجھے گلے میں پہننے کے لیے حفاظتی تدبیر کے طور پر ایک تعویذ دیا تھا، کیونکہ اندر کیا حالت پیش آنے تھے ہم اس سے بے خبر تھے۔
جیسے ہی ہم حویلی میں داخل ہوئے تو بہت ساری چمگادڑوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ حاجی صاحب شاید ان حالات سے باخبر تھے۔ انہوں نے فوراً حق اللہ کا نعرہ لگایا تو چمگادڑوں کا جھنڈ ایک لمحے میں غائب ہو گیا۔ پھر حاجی صاحب نے حویلی کے صحن میں ایک جگہ منتخب کر کے گول دائرہ بنایا اور کچھ پڑھنے لگ گئے۔ مجھے حاجی صاحب نے پہلے کچھ ہدایت دی تھی کہ گول دائرے کے حصار سے باہر نہیں نکلنا اور چاہے جیسے بھی حالات ہوں میں ان کے پیچھے بیٹھا رہوں۔ حاجی صاحب آلتی پالتی مار کر بیٹھ کر اور اللہ کے ناموں کا ورد کرنے لگے اور وظائف پڑھنے لگے۔ وظائف پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ حویلی کے اندرونی دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا اور انگریزن دلہن کے لباس میں باہر آئی۔ خلاف توقع اس کی آنکھوں سے شعلے بھڑک رہے تھے اور وہ شدید غصے میں نظر آ رہی تھی۔ حاجی صاحب کو دیکھ کر وہ گرانے لگی۔ عزیز، تمہیں شاید میرا پیار اور عزت راس نہیں آئی۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ مجھ سے آ کر ملو، لیکن تم نے میری بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کی اور اب اس ملنگ کو ساتھ لے آئے ہو۔ میں تمہیں زندگی بھر تک نہیں چھوڑوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے میری طرف چپٹی، لیکن حاجی صاحب کے حصار سے ٹکرا کر وہ سر کے بل گر گئی۔ حاجی صاحب نے اسے شفقت سے مخاطب کیا۔ مارگریٹ عصمت، مارگریٹ عصمت، میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھ کر درخواست کرتا ہوں کہ اپنی کہانی بیان کرو۔ اگر تمہاری کہانی میں عزیز کی کوئی غلطی ہوئی تو میں اپنے ہاتھ سے تمہیں عزیز سونپ دوں گا، لیکن مجھے بتاؤ کہ تم پر کیا بیتی ہے۔ حاجی صاحب کی بات سن کر مارگریٹ عصمت کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تھوڑی دیر وہ سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر بولنا شروع ہو گئی۔ یہ آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اس وقت 20 برس کی تھی جب میری چودھری حشمت کے بیٹے چودھری چنگیز سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ ہم دونوں یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے۔ اس وقت پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں میں بہت کم لوگ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے آتے تھے، اور وہ بھی صرف صاحب ثروت لوگ۔ رفتہ رفتہ میں اور چودھری چنگیز ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور شادی کا فیصلہ کر لیا۔ میرے والدین اس شادی سے خوش نہیں تھے، کیونکہ بر صغیر کے لوگ انگریزوں کے لیے ایک نوکر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور میرے والد جان عصمت بہت بڑے کاروباری شخصیت تھے۔ ان کی ایک فیکٹری بامبے میں بھی تھی۔ انہوں نے شاید ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اس لیے تکبر اور تعصب میں مبتلا تھے، مگر میں نے اپنے والد کی مرضی کے خلاف چودھری چنگیز سے شادی کر لی اور چلاک پورا آ گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا۔ میں جب چلاک پور آئی تو چودھری حشمت نے اپنے بیٹے کا پرتپاک استقبال کیا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے بیٹے نے ایک انگریز لڑکی سے شادی کر لی ہے تو انہیں بہت غصہ آیا۔ اتفاق سے میرے والد اور چودھری حشمت ایک دوسرے کے کاروباری حریف تھے۔ چودھری حشمت کو جب پتہ چلا کہ میں ان کے دشمن کی بیٹی ہوں تو وہ انگاروں پر لوٹنے لگے۔ انہوں نے ایک چال چلی اور ایک رات چودھری چنگیز کی غیر موجودگی میں میرے کمرے میں آگ لگا دی اور میں جل کر راکھ ہو گئی۔ میں اور حاجی صاحب پوری توجہ کے ساتھ مارگریٹ کی کہانی سن رہے تھے۔ مارگریٹ اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گئی تو حاجی صاحب مارگریٹ سے مخاطب ہوئے۔ بیٹا، مجھے بہت افسوس ہے کہ تمہارے ساتھ ماضی میں بہت بد سلوک ہوا، لیکن تم عزیز سے کیا چاہتی ہو؟ عزیز نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو اس پر قبضہ کرنا چاہتی ہو؟ حاجی صاحب کی بات سن کر مارگریٹ نے میری طرف دیکھا تو میں اس کی نظروں کا تاب نہ لا سکا۔ پھر وہ دھیرے لہجے میں گویا ہوئی۔ عزیز کی شکل ہو بہو میرے شوہر چودھری چنگیز کی طرح ہے، اور میرے جانے کے بعد میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور مجھے کبھی یاد تک نہیں کیا۔ میں آج تک اپنی محبت کے لیے ترس رہی ہوں اور عزیز کی شکل میں اپنے شوہر کی بے وفائی کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ جب تک میں بدلہ نہیں لوں گی میں انتقام کی آگ میں جلتی رہوں گی۔ مارگریٹ کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حاجی صاحب نے مارگریٹ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مارگریٹ بضد تھی۔
تو حاجی صاحب نے قرآنی آیت کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد مارگریٹ کی چیخیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ اور بین کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ان آوازوں سے میرے سر میں ٹیس اٹھنے لگی۔ اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے گھر اپنے بستر پر پایا اور میرے پاس گھر والوں کے ساتھ حکیم صاحب اور حاجی صاحب بھی موجود تھے۔ میں نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی اور مارگریٹ کا پوچھا۔ حکیم صاحب اور حاجی صاحب نے انگلی کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میرے گھر والوں نے سکون کا سانس لیا۔ گھر والے جب کمرے سے نکل گئے تو میں نے بے تابی سے انگریز دلہن کا پوچھا تو حاجی صاحب سے پہلے حکیم صاحب بول پڑے، یہ دیکھو دولہے میاں کیسے بے-چین ہیں اپنی بدرو دلہن کے لیے۔ صبر کرو میاں، حاجی صاحب نے تمہارا مارگریٹ سے نکاح کرا دیا ہے، وہ جن زادی کی شکل میں تم سے ملاقات کرے گی۔ حکیم صاحب کی بات سن کر میرا رنگ اڑ گیا۔ میری بوکھلاہٹ دیکھ کر حکیم صاحب نے زوردار کہکا لگایا تو حاجی صاحب مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، عزیز بیٹا، حکیم صاحب مذاق کر رہے ہیں۔ مارگریٹ عصمت کی روح بہت بے چین اور تکلیف میں تھی۔ اسے اس دنیا سے چھٹکارا مل گیا، اب وہ کبھی بھی تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ اب ہر خوف کو دل سے نکال دو اور نارمل زندگی گزارنا شروع کرو۔ مارگریٹ عصمت اجنبی دلہن ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ حاجی صاحب کی بات سن کر میں سکون کی کیفیت میں چلا گیا اور مارگریٹ کے بارے میں سوچنے لگا۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔